बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने सबक नंबर 5 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ाई करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को। हमारा पहला SLO है मालूमात को बयान करते हुए अपने रद्द अमल और तज्ज़िये को भी शामिल गुफ्तगू कर सके। और हमारा दूसरा SLO है रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को तरतीब दे सके। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और अपने सबक का आगाज़ करते हैं। और चूँकि हमारा आज का सबक साइंस की दो शाखें इल्म कीमिया और इल्म हयातियात के बारे में है, तो पहले क्यों ना हम साइंस के बारे में पढ़ लें और साइंस को सीख लें और थोड़ा सा इल्म कीमिया और इल्म हयातियात को सीख लें। साइंस का लफ्ज़ बच्चों आपने कई मरतबा सुना होगा और इसका माना भी आपको आता होगा। तो चलें फटाफट और जल्दी से इसको जहन में दोबारा दोहरा लेते हैं। साइंस को उर्दू में इल्म कहते हैं। जैसे हम उर्दू में इल्म कहते हैं, इसका माना है साइंस, और इल्म का मतलब होता है जानना या आगाही हासिल करना। लिहाजा साइंस का मतलब भी क्या होगा? जानने के और आगाही हासिल करने का, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना। और किसी चीज़ के बारे में मालूमात कैसे हासिल होती हैं? जाहिर है जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करते हैं, उसको देखते हैं, मुख्तलिफ कुदरती चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में, परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में, दरख्तों के बारे में, आसमान के बारे में, ज़मीन के बारे में। तो ये सोचना ही दरअसल क्या है? साइंस है। और इस तरह गौर करने और सोचने वाले को क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं। तो बच्चों, आप भी हमारे क्या हैं? साइंसदान हैं। यानी साइंसदान वो होता है जो मुशाहदा करता है, चीज़ों को देखता है, और सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि सोच कर कोई नतीजा अखज़ करता है, किसी नतीजे पर पहुंच जाता है। साइंसदान को उर्दू में आलिम कहते हैं, यानी जानने वाला। और आलिम की जमा क्या आती है? उलमा। और इल्म साइंस की एक बड़ी शाख और एक अहम शाख वो है कीमिया, जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ये इल्म कीमिया क्या चीज़ है? गैर जानदारों से आम तौर पर मुराद दुनिया और कायनात में मौजूद मादे की होती है। यानी हम मादे के बारे में, जिस साइंस के जिस शाख में हम मादे के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं कीमिया। और इसमें क्या होता है? मादे की साख्त यानी उसकी बनावट और उसकी तरकीब के बारे में इल्म को इल्म कीमिया कहते हैं। साख्त का मतलब है उसकी शक्ल कैसे होती है, उसकी हैयत कैसे होती है, और उसकी तरकीब यानी वो किस चीज़ से मिलकर बना है या उससे मज़ीद चीज़ें अगर मिलाई जाए तो उससे क्या बनता है। इस इल्म को कहते हैं इल्म कीमिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि कीमिया का लफ्ज़ दरअसल अरबी ज़बान के अल-कीमिया से बना है, और फिर अरबी से ये अंग्रेज़ी में जाकर क्या बना है? केमिस्ट्री। लिहाजा केमिस्ट्री असल कहाँ से बना है? अरबी ज़बान से। कहा जाता है कि अरबी में अल-कीमिया असल में मिस्र के पुराने नाम कीमिया से आया है। तो देखें, कीमिया के बारे में आपको एक नई और बड़ी मज़े की बात पता चली। आज का दूसरा इल्म है हयातियात, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। और ये किसे कहते हैं? जानदारों या जिंदा अजसाम यानी जिंदा जिस्मों का साइंसी मुताला, ये कहलाता है हयातियात। हयात कहते हैं जिंदा को, और याद कहते हैं इल्म यानी जिंदा चीज़ों का इल्म। जानदार अजसाम में यानी जिंदा चीज़ों में, जिंदा अजसाम में, जैसे कि जाहिर है जिंदगी या तो मौजूद होती है यानी उसी वक्त वो चीज़ें जिंदा होती हैं, या उस वक्त तो नहीं होती लेकिन कभी वो जिंदा रही होती हैं, अगरचे वो
اب مر چکے ہوں۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اس قسم کی سائنس میں ہمارا واسطہ زندگی یا حیات سے پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سائنس یا علم کو حیاتیات کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی زندہ چیزوں کے بارے میں علم کو حیاتیات کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حیات ہوتی ہیں۔ حیاتیات کا لفظ حیات اور یاد کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے، اور یاد کا مطلب مطالعہ ہوتا ہے، پڑھنا، یعنی حیات یاد سے مراد ہے حیات کا مطالعہ یا زندہ کا مطالعہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آمنہ اسکول کا کام ختم کر کے باہر دالان میں آ گئی، یعنی صحن میں آ گئی۔ دالان کا مطلب ہے صحن۔ اس کی دادی اماں شام کے کھانے کی تیاری میں اس کی امی کی مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے پیاز کے 2 ٹکڑے کر کے پانی میں رکھے اور باقی سبزیاں کاٹنے لگیں۔ آمنہ کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اچانک یعنی ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دادی اماں باقی سبزیاں کاٹ کر تو پانی میں نہیں رکھ رہی، پھر پیاز پانی میں کیوں رکھا ہے؟ آمنہ، دادی اماں آپ نے یہ پیاز کے ٹکڑے پانی میں کیوں رکھے ہیں؟ دادی اماں، بیٹا ہم تو اپنے بچپن سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، اور ساری عمر ایسا ہی پیاز کے 2 یا 4 ٹکڑے کر کے کچھ دیر پانی میں رکھ دیتے ہیں اور پھر نکال کر باریک باریک کاٹ لیتے ہیں۔ اس طرح ان سے کڑواہٹ بھی نہیں نکلتی اور آنکھوں سے پانی بھی نہیں بہتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ امی قریب ہی بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھیں اور وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں، اور امی نے کیا کہا؟ پیاز میں ایک کیمیائی عنصر سلفر ہوتا ہے، اس کیمیائی عنصر کا اور کیمیائی جز کا نام کیا ہے؟ سلفر۔ عنصر کا مطلب ہے جز، جو پیاز کے سیل کٹنے سے بخارات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بخارات ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور آنکھوں میں جاتے ہیں، اور آنکھوں کے پانی کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ یعنی تیزاب بنتا ہے۔ یہ اس کو امی نے سمجھایا۔ آمنہ نے کہا، امی یہ تو سائنس ہو گئی، کیا پیاز کا کاٹنا سائنسی عمل ہے؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا، پیاز کاٹنے میں بہت بڑا سائنسی عمل شامل ہے، جس کا تعلق سائنس کی ایک شاخ کیمیا یعنی کیمسٹری سے ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ آمنہ، امی ابھی آپ نے بتایا کہ پیاز کا پانی آنکھوں میں سلفیورک ایسڈ یعنی تیزاب بناتا ہے، لیکن تیزاب تو بہت سخت ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر گر جائے تو ہمیں جلن ہوتی ہے، تو کیا اس تیزاب سے ہماری آنکھیں جلتی ہیں؟ امی ہنستے ہوئے، جب ہمارے ہاتھ یا پاؤں پر تیزاب گرتا ہے تو ہم فوراً کھلے پانی سے دھوتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ بھی تو تیزاب ہے جو آنکھوں میں جاتا ہے، تو ریفلیکس ایکشن کی مدد سے فوراً پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ریفلیکس ایکشن کا مطلب ہے فوری عمل کرنا، یعنی جیسے ہی آپ کے جسم پر کہیں درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا تیزاب گرتا ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پانی اس پر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب آنکھوں میں یہ چیز جاتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے فوراً کیا ہوتا ہے؟ پانی جاری ہو جاتا ہے، اور یہ تیزاب جو ہماری آنکھوں میں گیا ہے یہ بہہ جاتا ہے اور آنکھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ تیزاب یعنی پیاز سے جو بخارات ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں، یہ تیزاب اصل تیزاب کی بنسبت بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آنکھوں کا پانی شامل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھوں میں جلن ضرور ہوتی ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دادی اماں، بیٹا رونے کا عمل تو ویسے بھی آنکھوں کی صفائی کے لیے بڑا ضروری ہے، اس سے ہماری بوجھل کیفیات بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جب ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے تو اس سے وہ بوجھل کیفیات بھی کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو غم و غصے کا شکار ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ آمنہ خوشی سے، پھر تو آئندہ میں رونے کی بجائے پیاز ہی کاٹ لیا کروں گی تاکہ میری آنکھیں بھی صاف ہو جائیں، اور جب میرا دل اداس ہوتا ہے
وہ اداسی بھی ختم ہو جائے۔ امی: بیٹا، پیاس سے بہنے والے آنسوؤں اور جذبات میں بہنے والے آنسوؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان سب میں مختلف کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں۔ یعنی پیاس کاٹنے کے دوران جو آنسو نکلیں یا ویسے ہی جب آپ پریشان ہوں اور آپ روئیں اور اس دوران جو آنسو نکلیں، دونوں آنسوؤں میں بہت فرق ہے۔ سائنسدانوں نے ان آنسوؤں کی مختلف اشکال یعنی شکلوں کو خوردبین کے ذریعے دیکھا ہے۔ یہ اشکال کچھ اس انداز میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے 3 تصویریں ہیں۔ یہ تینوں تصویریں، ان تینوں تصویروں میں آنسو خوردبین کی مدد سے دیکھے گئے ہیں۔ اس تصویر میں وہ آنسو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پیاس کے کٹنے سے بہتے ہیں۔ کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں آپ روتے ہیں، اور خوشی کے وقت یا آپ زیادہ ہنستے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ان کی شکل کچھ ایسے ہوتی ہے۔ اور غم سے بہنے والے آنسو ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آنسو اگرچہ ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایک ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شکل بالکل اگر خوردبین سے دیکھی جائے تو ان تینوں کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، جیسے کہ ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام۔ آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، دادی اماں پیاز کے ٹکڑے پانی میں کیوں رکھ رہی تھیں؟ آپ نے پڑھا کہ جب دادی اماں نے باقی سبزیاں کاٹ لیں، ان کو تو پانی میں نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیاز کے 3 یا 4 ٹکڑے کیے، انہوں نے فوراً وہ پانی میں رکھ لیے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی۔ وہ وجہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ سوال نمبر 2، سلفر آنکھوں کے پانی کے ساتھ شامل ہو کر کیا بناتا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا تھا اور اس کی والدہ نے اس کو جواب دیا تھا، اس جواب کا خلاصہ آپ نے مختصراً اس کے جواب میں لکھ لینا ہے۔ اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ رونے کے عمل سے کون سے 3 فوائد ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں۔ تو آپ نے آج کا سبق غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ تینوں سوالات آپ نے جلدی سے حل کر دینے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 تو بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں جیسے دالان، کڑواہٹ یعنی کڑوا ہونا، تیزاب، قوت مدافعت، جلن، اشتعال اور افادیت۔ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اگر کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آتا تو اس کا معنی آپ نے ڈکشنری سے دیکھنا ہے۔ یہ بھی آج کا SLO ہے۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، کیونکہ سمر پیک میں بھی آپ کے لیے ایک بہت مزے کی سرگرمی موجود ہے۔ کسی اخبار سے کوئی خبر، کالم یا اداریہ پڑھیں، اس سے 5 نئے الفاظ تلاش کر کے لکھیں، اور ہر لفظ سے ردیف وار 3 الفاظ بنائیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا، ردیف وار الفاظ لکھنا۔ آپ یہاں پر اخبار، کالم یا اداریہ سے ایک نیا لفظ یہاں پر لکھیں گے، اور وہ لفظ جس حرف پر ختم ہوتا ہے اس حرف سے آپ نے نیا لفظ یہاں پر لکھنا ہے، پھر وہ لفظ جس حرف پر ختم ہوتا ہے اس سے نیا لفظ یہاں پر، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا۔ اس طرح آپ نے ہر لائن میں ایک لفظ لکھ کر ردیف وار ترتیب سے آپ نے 3 مزید الفاظ بھی لکھنے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور گھر کا کام بھی آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔